अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे इमरान खान के 100 दिन के प्लान की, जो उन्होंने आज कौम के सामने रखा है कि अगर उनकी पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो वो पहले 100 दिन में मुल्क के उन मसाइल पर अपना फोकस रखेगी जो हमेशा से गौर तलब हैं। अब उसी से मिलता जुलता प्लान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2013 के इंतखाबात से पहले भी आया था, मगर उस वक्त उस पार्टी को कामयाबी ना मिल सकी। अब देखना यह है कि ये महज इंतखाबी नारा है या अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हकीकी मानों में उस पर काम भी किया जाएगा कि नहीं। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में पार्टी पोजीशन और मंशूर के हवाले से भी बात करेंगे। नौजवान की आदत का नारा लगाने वाले खान साहब आए दिन पुराने चेहरों और दूसरी पार्टीज़ का हिस्सा रहने वाले सियासी रहनुमाओं को खुश आमदीद कह रहे हैं। अब उसका क्या मतलब लिया जाए और पुराने वर्कर्स को इंतखाबी टिकटों के हवाले से जो मफादात का टकराव नज़र आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे मजहबी जमातों की सियासी मुस्तकबिल का, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री की ताख़ीर की, और जो कराची के शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। जनाब बाकिर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पहले 100 दिन की बात करता है तो उसमें 6 रुझान उन्होंने सामने रखे हैं। एक है कि गवर्नेंस, वो बार बार कहते हैं कि जी गुड गवर्नेंस एक लुटेरों का टोला है, मुस्तकिल कहते आ रहे हैं, बल्कि 90 की दहाई से कहते आ रहे हैं। उस गवर्नेंस में तब्दीली उनको लानी है। फिर और इस मौजू को शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसे किया था, फेडरेशन को मजबूत करना। उन्होंने कहा, और क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सियासी जमातें थीं जो पहले मरकज़ की जमात होती थी, फेडरेशन की जमात होती थी, लेकिन अब वो उस रीच को खो बैठे। सिंध तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महदूद हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको एक ज़माने में केपी में भी वोट पड़ते थे, कराची शहर में वोट पड़ते थे, बलोचिस्तान में वोट पड़ते थे, वो भी पंजाब तक महदूद हो गई। तो हम वो वाहिद सियासी जमात हैं जो फेडरेशन को मजबूत करेगी, और उस फेडरेशन को मजबूत करते हुए जनूबी पंजाब का एक और सूबा, एक नया सूबा भी होगा। लेकिन उम्मीद यही रख सकते हैं कि एथनिक ग्राउंड्स पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे होगा। साथ में जनाब उन्होंने मईशत की ग्रोथ की बात की। उन्होंने कहा कि जो सारे आपके स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उनको एक आप वेल्थ फंड के मातहत ले आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, सोशल सर्विसेज में एक इनकलाब, और पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुमायाँ करना, मजबूत करना, सबके सामने रखना। तो ये जनाब 6 उनके ट्रेंड्स थे उनके पहले 100 दिन के। अब इसके ऑब्वियसली कई बुलेट पॉइंट्स भी हैं। नहीं, अगर इसको हम इस तरह से डिफाइन कर दें, एक मिनी मैनिफेस्टो है, बल्कि जो खान साहब ने 11 पॉइंट्स दिए थे लाहौर के अपने जलसे में, उसको वो शायद बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से ग्राउंड पे लॉन्च होंगे, अगर लोगों ने हमें इलेक्ट कर लिया तो हम उसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज करेंगे। क्या हम पहले इकदामात लेंगे कि जनाब हम जो हमने 11 वादे जो खान साहब ने भी किए हैं कौम से, वो उनको किस तरह से हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले बाकिर साहब, क्योंकि हमने उनके सारे पॉइंट्स भी पढ़ दिए, तो ये भी फ़र्ज़ होता है कि हम उसका जो काउंटर बयानी है वो भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि जी ये जो तमाम नुकात हैं, तमाम एजेंडा है, तमाम रिफॉर्म है, पहले आप खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट कर लेते तो बेहतर होता। और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो वैसे ही रद्द होने को जा रही है, 2018 के इंतखाबात के बाद उनका नाम निशान नहीं होगा। अब क्योंकि ऑल साइड्स हैव बीन कन्वेड जनाब जी, तो वो एक तो इनका पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि आर्क राइवल्स हैं, एक दूसरे के मुखालिफ है, वो जो एक कहेगा दूसरा उसको रद्द करेगा, दैट असाइड। लेकिन जो वो मेरा ख्याल में 100 डे जो प्लान दे के वो कन्वे 4-5 चीजें करना चाह रहे हैं। एक तो ये उनके कॉन्फिडेंस अपना शो करना चाह रहे हैं इलेक्टोरेट को, कि जी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। ठीक है, ये उन्होंने 2013 में भी स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन ये चीज आपके जो स्विंग वोटर होता है उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है कि जी देखिए उनके स्ट्राइड में कॉन्फिडेंस है, दे आर द विनिंग साइड। अच्छा, दूसरी बात वो करना चाह रहे हैं कि जी अपने जो मुखालिफिन हैं
اور جو کانسٹیٹوئنٹس ان جنرل ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے مخالفین اپنے قانونی مسائل میں یا دوسرے جو ان کو مسائل ہیں یا پارٹی کے اندر کا انتشار ہے اس میں وہ پھنسے ہوئی ہیں، ہیئرز دا پارٹی جس کے پاس ایک پلان ہے جو آپ کے پرابلمس کو حل کرنا چاہتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا جیسا وہ جنوبی پنجاب محاذ تھا وہ ہے، یا آپ کو جو لوگ اپنی ریفارمز کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ فاٹا ریفارمز کو، تو وہ ان کانسٹیٹوئنٹس کو بھی وہ ری ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پر دوبارہ سے ری ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. فاٹا کا مرجر جو آپ کا ریفارمز پلان ہے جو پچھلی گورنمنٹ فالٹر کرتی آئی ہے ہم اس کو آگے لے کے کریں گے. ذرا سن لیتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا کہنا بھی. یہ جو 100 ڈیز ہے اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں یہ پالیسی. ساری گورنمنٹ کی پالیسیز بنے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر کیسے اٹھانا ہے. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم بھی ہو تو نچلے طبقے کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے, ہسپتال ہو تو ہم نے کیسے عام آدمی کا علاج کرنا ہے, اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا اس کا مفت کرنا ہے, روزگار ہم نے کیسے پرووائڈ کرنا ہے, سول سروس ریفارمز جو ڈیلیوری ہے, جو سول سروسز ہیں ان کو کیسے ہم نے ریفارم کرنا ہے کہ وہ ہماری جو پالیسیز ہیں یہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں. جناب جاوید جبار صاحب مشہور زمانہ کالم نگار, رائٹر, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کا ایک بہت دلچسپ جملہ تھا, ایک ایسے ہی کالم میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو جانشین ہوتا ہے وہ ایک بہت زور کا ٹھڈا مارتا ہے اپنے پریڈیسیسر کو, اور اس میں پھر ساتھ ساتھ ناٹ دیٹ جاوید صاحب سیڈ دس, کچھ اچھی بھی پالیسیاں لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کافلی حکومت کی بے شک تعمیری بھی پالیسیز تھیں میاں شہباز شریف صاحب نے نہیں ہونے دی, یا نام تبدیل کر دیا, یا فائل ادھر ادھر آگے پیچھے کر دی. جب خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام پالیسیاں خراب چلتی آ رہی ہیں, ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو رکھنی چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا ہے. بے شک اس کو آپ کوئی اور نام دے دیں. جی بالکل, آپ پورے کے پورا جو کچھ اس ایڈیفس کو آپ نہ پھینکیں, وہ سارا ایک طرف نہیں ریجیکٹ کر سکتے یا ختم کر سکتے. اگر ہم خان صاحب کے جو 11 پوائنٹ ایجنڈا کو ابھی لے لیں بیس لائن کے طور پہ, تو اگر اس کو جو نواز شریف کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے یا پی ایم ایل این کا ٹریک ریکارڈ کہا جائے بہتر طور پہ, تو وہ ہے, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, کیونکہ جیسے ان کا فوکس ایجوکیشن پہ ہے, جابس پہ ہے, ہیلتھ پہ, انوائرمنٹ پہ آپ وہ کی بات کرتے ہیں, تو یہ سب کے ہیلتھ کے اوپر کر رہے ہیں. تو دوسری طرف جو نواز شریف تھے یا ان کی پارٹی تھی وہ انفراسٹرکچر کے اوپر, موٹر ویز پہ اور اورنج لائن پر, سڑکوں پہ, میٹروز پہ, موٹر ویز پہ. جناب بالکل جی تو وہ روڈز, اکانومسٹ کا بڑی اچھی ہیڈ لائن تھی, روڈز ٹو نو ویئر, لیکن یہ تو ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں آپس میں. جناب تو اس طرح کہ وہ سارے کا سارا تو آپ ایک سائڈ پہ اپنی ہسٹری یا کاسٹ سائڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اس میں پروگریس اس دور میں بھی کی ہے, آپ سب کو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ کو اس کو لے کے اس پہ آپ نے بلڈ کرنا ہے. جب عمران خان صاحب ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں پرٹک صاحب نے ایجوکیشن والی بات کی تھی. یہاں جو اچھی بات ہے جناب وہ یہ ہے, سیاسی جماعتیں اب پھر سے منشور کی بات کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ورسز میٹروز اینڈ موٹر ویز اینڈ ٹرینز اینڈ ڈرینز, لیکن اب اس سے آگے بڑھ کے تھوڑی بہت ڈسکشن امپروو ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا جناب لیکن ایک جو ایشو ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی اتفاق کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپوزیشن کے بیانیے سے, لیکن جب بجٹ بھی آئی تھی شروع کے فائنینشیل ایئر کی, جب میاں صاحب منتخب ہوئے تھے, تو پی ٹی آئی نے ایک شیڈو بجٹ پریزنٹ کی تھی. تو جو تعمیری مباحثہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. اس بار لیکن جب وزیر خزانہ صاحب آئے روسٹرم پہ, تو شیڈو بجٹ کیا, پی ٹی آئی والے ادھر ہی آ گئے, کاغذ پھینکنا شروع ہو گئے, کوئی ادھر بھاگنا شروع ہو گیا, کوئی ادھر بھاگنا شروع ہو گیا. مراد سعید صاحب اور عابد شیر علی صاحب کے بیچ بھی جو اتنا خوبصورت مکالمہ تھا وہ بھی سب نے دیکھا سنا. تو دس از ہاؤ یو ہیو اے کنسٹرکٹیو ڈسکشن انہی نکات پہ. اگر یہ منشور کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا مکنزی کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرنا, لیکن بات یہ ہے کہ مباحثہ شروع ہو گیا. اب ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ چور ہیں, مجھے کیوں نکالا گیا, اب کیا ہوگا. اب ایک ایکچوئل اینالیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے, اور باقی سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور کے بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہیے. اچھا یہ سب کچھ ایک
پازیٹیو ٹرینڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے خود بھی اس چیز کا کہا کہ کسی طرح سے ایشوز کے اوپر فوکس آ رہا ہے, نہ کہ ریٹرک پہ جو گالم گلوچ چل رہی تھی سیاست میں, اس سے ہم ہٹ کے آگے جا کرنا شروع کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ بھی ہمیں اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ آئیڈیالوجی پہ بالکل ریوالو نہیں کرتی, اور وہ زیادہ تر یہ ایلیگیشنز پہ اور کاؤنٹر ایلیگیشنز پہ ہی چلتی ہے. یہ جو مینیفیسٹوز ہیں جناب, یہ کبھی بھی انہوں نے الیکٹورل جو فائنل آؤٹ کم ہے اس کو انفلوئنس نہیں کیا. البتہ جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, اب اگر ان کا یہ ماضی دیکھا جائے جو خیبر پختونخوا میں ہوا, تو جیسے آپ نے مشاہد اللہ صاحب کو کوٹ کیا تو وہ اتنا ری ایشورنگ نہیں ہے. اور صرف اوپوننٹس ہی نہیں کہہ رہے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ سے بھی یہ سب کچھ سنا کہ جی وہ کہ جی اتنا جو تھے جس طرح کہ نیا پاکستان, چیف جسٹس نے کہا میں نیا پاکستان دیکھنے آیا ہوں, لیکن مجھے شاید ایگزیکٹلی میں ان کو نہیں اگر کوٹ کر پا رہا تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ آپ نے جو ٹیم اپنے ارد گرد ڈیولپ کی ہے وہ آپ کو کیپیسٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے جو آپ نے پرومس کی ہے. اب یہاں پر جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ خان صاحب جس طرح نکلے تھے کہ ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے, اگرچہ وہ بھی اب سلوگن انہوں نے چینج کر دیا, اب 2 نہیں 1 پاکستان پر آ گئے, لیکن وہ جو ٹیم جو تھی وہ تو اس طرح کی جو ارد گرد سے ادھار کے مانگ کے لوگ انہوں نے لیے ہوئے ہیں کہ ادھر سے بھی ایک آدمی کو لے لیا, ادھر سے بھی لے لیا, تو وہ اس طرح کا آپ کو جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس نظر نہیں آتا کہ نہ پارٹی کے سٹرکچر کے اندر نہ وہ باہر کے لوگ. کیونکہ اب آپ خان صاحب کی پارٹی کو اگر پارٹی آف چینج فرض کریں, ان کا جو بیانیہ ہے اس کو ہی لے لیں, تو وہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ دوسری پارٹی اور ان میں کیا فرق ہے, کیونکہ وہی لوگ اب آپ کو خان صاحب کے ارد گرد نظر آتے ہیں. اور اس میں بھی ایک اور چیز ہے جناب, وہ ہے کہ آپ بے شک باقی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھرتی کرتے جائیں, لیکن جب آپ بنتے ہیں سیاسی جماعت پارٹی آف چینج, تبدیلی کی چینج, تو وہ تبدیلی کی چینج تو جناب وہی بات ہوئی, بٹ جو انٹرنل سٹرکچر ہے آپ کا, جب آپ انٹرنل جمہوریت کو بار بار پرپیچویٹ نہیں کر سکتے, جب آپ نے پہلے بات کی کہ جی ہم ایک انٹرنل الیکشن کریں گے, بے شک انتخابات سے پہلے وہ آپ نے کیا, اس پہ پھر جسٹس وجیہ الدین صاحب کی رپورٹ بھی آئی, اس رپورٹ پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ انٹرنل انتخابات سے آپ نے پورا سسٹم تبدیل کر دیا انٹو پینل الیکشنز. اب ایک پینل پہ تمام پی ٹی آئی کے لیڈران تھے, دوسرے پینل پہ کسی کا پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ ہیں کون, ان کی یہ لیڈرشپ کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ نے اس کو ایک ڈمی الیکشن کے طور پہ بنایا. ہم نے ابھی نعیم بخاری صاحب کا بھی جب انٹرویو کیا تھا تو نعیم صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت تھے, ڈمی الیکشن سے بھی کئی زیادہ سخت ہے. تو اگر آپ اپنی ہی جو جمہوری روٹ ہے کہ ہم نے اس جماعت کو بدلنا ہے فرام ٹاپ ڈاؤن, کیونکہ جناب اگر آپ کی انٹرنل ڈیموکریسی ہوگی تو یہ جو پرانے چہرے ہیں یہ بھی ریسائیکل آؤٹ ہو جائیں گے, ان کو خود ہی سیاسی جماعت نہیں تسلیم کر پائے گی. لیکن اگر اوپر سے یہ لوگ حاوی ہو جائیں اور ودین آپ انٹرنل الیکشنز ختم کر دیں, جسٹس وجیہ الدین صاحب کے تجاویز نہ مانیں, تو آپ کی جماعت میں اور باقیوں کی جماعتوں میں واقعی میں کوئی فرق نہیں رہ پائے گا. یہ ان کی جو خان صاحب کی ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکشن کی تھی, جو باقی فیلیورز کے علاوہ جو سب سے بڑی فیلیور ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ اپنی پارٹی کا وہ جو سٹرکچر ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے. اب وہ انہوں نے بھی دوسری پارٹیز کی طرح شارٹ کٹس لگانا شروع کیے کہ جی الیکٹیبلز ادھر سے لے آئے, الیکٹیبلز ادھر سے لے آئے. الیکٹیبلز حقیقت میں ایک ریالٹی اب بن چکے ہیں جو پارٹیز اپنا, کیونکہ وہ ٹریکشن نہیں لے پائیں گراس روٹ لیول پہ, تو ان پہ ریلائی کرتے ہیں. اب وہاں پہ تھوڑا سا ہمارے الیکٹورل سسٹم کا بھی فالٹ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی اور اس میں ہم کوئی ریفارمز نہیں لاتے الیکٹورل سسٹم میں, جیسے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہے, تو ہم مجبور رہیں گے ان چند ناموں کے, چاہے وہ کبھی مشرف کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے, وہی نام آپ کو نواز شریف کے ساتھ, اگر عمران خان اگر فرض کریں دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے جس طرح کا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں, تو الٹیمیٹلی یہی لوگ آپ کو ان کے ارد گرد بھی نظر آئیں گے. تو وہ تبدیلی کہاں پر ہے جو ہمیں نظر آئے گی؟ اب یہ صرف فقط کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹرز تبدیل کیے, مور اور لیس چہرے تو وہی ہیں. خیر میں کہوں گا جی جہاں ایک جگہ تبدیلی نظر آئی ہے, اور جہاں کیونکہ اب تنقید کی جہاں تعریف بنتی ہے کہ پی ٹی آئی نے کس چیز پہ کنسیپچول کلیئرٹی دکھائی ہے, وہ ہے کہ جی فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہو جانا چاہیے. انہوں نے ڈے 1 سے بتایا تھا آپ کو. پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے سوچا کہ چلو اس کو فرق صوبہ کر دیتے ہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں انضمام بہتر ہوگا, پھر انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ بنائی, پھر اس کے بعد وہ رواج کا قانون
قانون لائے, رواج کے قانون کے بعد ان کے آپس میں دھڑے بن گئے, پھر آخر میں اچکزئی صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ, یعنی دو فرنج ایلائز جناب, لیٹس بی آنیسٹ, اگر فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب کل کو چلے بھی جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ پیناما کے بعد اور طاہرات نااہلی کے بعد آپ کو وہ اتنے زیادہ عزیز ہو گئے, ان کو آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا جلسوں پہ اور کہنا ہوتا تھا یہ اچھے اور کھرے پاکستانی ہیں اچکزئی صاحب کے بارے میں, تو آپ بالکل ہی ان کے بیانیے میں آ گئے. پی ٹی آئی نے اینڈ آلسو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح کی کنفیوژن نہیں دکھائی. اگر یہ انضمام ہو جائے اس حکومت میں تو بہت اچھی بات ہے, یہ واقعی میں ان کا 18th امینڈمنٹ ہوگا, لیکن اگر نہیں ہو پائے گا تو پی ٹی آئی نے ریلیٹیو ٹو پی ایم ایل این بہت اس پہ کلیئرٹی دکھائی ہے کہ واقعی میں یہ بہت بڑا اصلاح ہے اور اس کو کرنا ہے اور 50 لاکھ شہریوں پہ سٹیزن شپ کنفر کرنی ہے. جی فاٹا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کا ایک ہی طرح کا ویو تھا کہ ان کا مرجر ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ اس کا جس سے جغرافک ڈسٹریبیوشن ہے کہ جو نارتھ کی ایجنسیز ہیں اور ساؤتھ کی ایجنسیز ہیں وہ ڈائریکٹلی انٹر لنک نہیں ہے, ڈائریکٹ ان کے درمیان کمیونیکیشن لنک نہیں ہے. فاٹا کے خیبر پختونخوا کے تھرو ہی وہ ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں, دوسرے ایڈمنسٹریٹو ریزنز بھی ہیں. تمام کی تمام پارٹیوں کا یہ کنسنسس تھا اور پی ایم ایل این اس پہ بلیک میل ہوتی رہی ہے, وہ کوئی اس میں دوسری آپ کا اوپینین نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگ ہیں نا جناب, کچھ لوگوں کی خواب ہے کہ وہ گریٹر افغانستان کی جو خواب ہے وہ ختم نہ ہو جائے, اور یہ واقعی میں آپ نے کوئی اور کنونسنگ بیانیہ آپ دے ہی نہیں پائے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی نہیں دے پائی, اور ان کا جو کردار رہا ہے ایز اے سپوائلر اس اسلام میں اور اس انضمام میں, میرے خیال سے لوگ اس کو بہت دیر تک بھول نہیں پائیں گے. اگر وہ ابھی اپنا موقف درست کر لیں تو بڑا اچھا رہے گا. اسی بلیک میل میں رہیں گے تو لوگ صرف ان کو فاٹا ریفارم کو ویل جام کرنے کے لیے یاد رکھیں گے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے مذہبی جماعتوں کے سیاسی مستقبل کی اور ان کے اس پچھلے 5 سال کیا کردار رہا ہے, کیا ڈیلیوری رہی گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے مذہبی جماعتوں کی سیاست کی. عام انتخابات میں ہر مذہبی جماعت اپنے منشور کے ساتھ قدم رکھتی ہے. ہر الیکشن میں ان جماعتوں کا نعرہ مختلف ہوتا ہے, اور اگر 2013 کے انتخابات کی بات کی جائے تو مذہبی جماعتوں کو صرف 5% ووٹ مل سکے. اب اس دفعہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونے والی مذہبی جماعتیں کیا آنے والے انتخابات میں سیاسی قوت بھی بن سکتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. جناب, جیسے آپ نے جس طرح انتخابات قریب آتے ہیں تو ہم پھر سے سنتے ہیں جی متحدہ مجلس عمل ایک بار پھر سے بحال ہونے کو جاری ہے. 2013 میں بھی کوششیں کی گئی تھیں, وہ کوششیں ناکام ہو گئی تھیں کیونکہ پھر سے ووٹر نے ان کو ریجیکٹ کیا. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی جناب ووٹر ان کو کیوں ریجیکٹ کرتا ہے, لیکن اس پہ ذرا اس ڈسکشن میں ہم ابھی ذرا الیبوریٹ کرتے ہیں. اب جناب 2018 سے پہلے پھر سے ایم ایم اے ایک طرح سے ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے, اسی امید میں کہ جو 2002 میں انہوں نے کامیابی دیکھی تھی وہ کسی نہ کسی طرح سے رپیٹ ہو سکے. لیکن جناب جو 2002 میں فرق تھا کہ آپ نے پہلی بار دیکھا ایک مذہبی اتحاد جو تھی وہ ایک صوبے میں کامیاب ہوئی. خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت کی 5 سال پرویز مشرف صاحب کے دور میں. وہ اس لیے تھا کیونکہ ان کا ایک ایموشنل اپیل تھا. افغانستان میں آپ نے امریکہ نے ایک الیگل ان لافل جنگ شروع کر لی تھی, ایک اس کی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی, لوگ بھی آ رہے تھے تھرو دا بارڈر, اور ایم ایم اے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی. لیکن جو ان کی کارکردگی تھی وہ بھی پھر سب کے سامنے ہے. جو ان کا ایک مین لیجسلیٹو وہ تھا کہ ہم حسبہ بل لائیں گے, وہ آپ نے عدالت عظمیٰ کے ایڈوائزری جورسڈکشن کے ذریعے ہی اس چیز کو ہرا دیا. تو وہ اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا پائے, بلکہ ان پہ کرپشن کے بھی الزامات لگے, ہر طرح کے الزامات لگے, تو جاتے جاتے اس طرح کی پرفارمنس نہ دکھا پائے. اور اس حد تک کہ جو وہ ایک ریاکشن کی پارٹی تھی اس ریاکشن کا ریاکشن ہوا اور عوامی نیشنل پارٹی پھر 2008 میں کامیاب ہو پائی. 2018 میں جناب, حالانکہ اس بات کو بھی اب میرے خیال سے 16 سال ہو گئے 2002 کو, کارکردگی کی طرف ابھی تک شفٹ نہیں آیا. جب وہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہی آپ کی مذہبی جماعتیں, ہم نے اس شو میں بھی کافی ان کو ایکسٹینسولی ڈسکس کیا ہے,
تو بات وہ کرتے ہیں جناب کہ یہ ایک اسلامی جمہوریت ہے. اب اس جمہوریت کو مزید اسلامی کس طرح کیا جائے؟ میرے خیال سے ہر پاکستانی شہری کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریت میں رہیں، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اور اس کے اصول ہیں خدمت خلق. اور خدمت خلق آپ کرتے ہیں لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو کسی نہ کسی طرح سے امپروو کرتے ہوئے. تو یہ لوگ جو ہیں اس چیز پہ بالکل ناکام ہوتے ہیں کہ آپ گٹر کھودیں، چھتیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، ایجوکیشن کی بات کریں، ہیلتھ کے شعبے کی بات کریں. آپ کی جو تمام جو آپ کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، وہ شروع اور ختم آفٹر لائف پہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو موریلٹی کا کسٹوڈین سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے کہ وہ کسی طرح اقتدار میں شریک ہو اور اپنی جو پرسنل ایجنڈا ہے اس کو فارورڈ کر لے کے سامنے چلے. اگرچہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو اس طرح سے ووٹس نہیں پڑتے جس طرح سے کوئی مین سٹریم پارٹیز کو پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ پاکٹس ان کو مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بعد میں آ کر جو اوورآل ہمارا پولیٹیکل کمپلیکشن ہے اس پہ اثر انداز ہوتے رہے. ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں دیکھا آپ نے کس طرح سے انہوں نے پورے اس عرصے میں فاٹا ریفارمز کو اوسٹیج بنائی رکھا، بالکل ان کو روکی رکھا. اب یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے، لیکن ہم نے یا اسٹیٹ کی کچھ غلطیوں نے یہ ان کو سپیس پرووائڈ کی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. جو ہمارا ایک اسٹیٹ سپانسرڈ اسلامائزیشن کا پروجیکٹ تھا، جو ہم نے لوگوں کی آئیڈیولوجیکل ری اورینٹیشن کرنے کی کوشش کی، ہم نے جو ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے اس کے لیے جو ٹالرنس دکھائی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اب دیکھیں آج بھی آپ نے پکچر دیکھی ہوگی. اب ایک پولیٹیکل لیڈر کے، ایک بڑی پارٹی کے پولیٹیکل لیڈر کے، وہ کسی ریلیجس لیڈر کے سامنے کیا ہوتا ہے مطلب ملنے گئے اور اس طرح سے جا کے مطلب پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو یہ جو ان کی کمزوری ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ ان کو لے کے چلے، یہ ان چیزوں کو پرپیچویٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پرپیچویشن کی بات کی، لیکن جو ایک اور چیز ہے جس وجہ سے ہماری سیاسی جماعتیں باقی ممالک کی سیاسی جماعتوں سے بہت فرق ہیں. پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں ایک رائٹ ونگ ریسرجنس ہے کہ ہر جگہ آپ رائٹ ونگ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں. یہاں اس طرح کی لہر آپ کو صرف اس لیے دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ ہماری مذہبی جماعت کبھی اینٹی سٹیٹس کو جماعت رہی نہیں. ایران میں آپ کے جو مذہبی لیڈران تھے وہ انقلاب لے آئے، ٹرکی میں وہ آئین بدل گئے اور پچھلے 10-15 سال سے وہ حکومت میں ہیں. لیکن جب یہاں آپ کی مذہبی جماعتیں سامنے آتی ہیں تو ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا منشور ہوتا ہے، وہ اتنا پرو سٹیٹس کو ہوتا ہے کہ کوئی ان کو ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتا. اب آپ نے فاٹا کی بات کی، اتنا وہ ریولوشنری ریفارم ہے، مجال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا ساتھ دیں. ویسے لیکن سن لیتے ہیں جناب انہی سیاسی جماعتوں کے کچھ سربراہ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. پاکستان کو ایک حقیقی آزاد اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کا عہد کرتے ہیں. 70 سال تم نے حکومت کی، مینار پاکستان آپ کے جھوٹ کی گواہی دے رہا ہے. اور یہ عزم کر لیں کہ ہم نے آنے والا مستقبل مذہب بیزار لوگوں کو نہیں دینا. ہم نے عالمی قوتوں کی بالادستی کی سیاست ملک سے ختم کرنی ہے. ہم پہ الزام ہے کہ یہ ایک کیوں ہو گئے. ہم اس لیے ایک ہو گئے کوئی اور بنگلہ دیش پاکستان میں نہ بنے. کراچی میں 24,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. ہم ان کو تحفظ دینا چاہتے اہل کراچی کو. سامنے بادشاہی مسجد کی میناریں ہیں اور ہماری پشت پر مینار پاکستان ہے. یہ میناریں آپ سے مخاطب ہیں، یہ میناریں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان نہ بناؤ، اسلامی پاکستان بناؤ، اسلامی پاکستان بناؤ. جب وہ کہتے ہیں جناب کہ نیا پاکستان نہ بناؤ، اسلامی پاکستان بناؤ، تو مجھے بات ویسے وہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا نئے پاکستان میں گزار کے نہیں. اور دوسرا کیا یہ متضاد ہے کوئی کہ جو اسلامی پاکستان ہے وہ نیا پاکستان نہیں بن سکتا. اینی وے، قابل احترام سراج الحق صاحب کی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جو انتہا پسندی کی طرف جماعت اسلامی جا رہی تھی ان کے پریڈیسیسر کے انڈر منور حسن صاحب کے، جو انہوں نے بہت کچھ متنازع باتیں کی تھیں جو شاید مناسب نہیں ہوگا کہ اسی شو پہ دہرائیں بار بار. لیکن سراج الحق صاحب نے قاضی حسین صاحب کی طرح ایک ریلیٹیولی ماڈریٹ
موقف اپنایا، لیکن اس کے باوجود جناب وہ جو منشور ہے وہ گراس روٹس تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اب یہ جماعت کراچی میں بہت زیادہ بلند ہوا کرتی تھی، اس جماعت کی بات لوگ کبھی کبھی پنجاب میں بھی بات کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ادھر کامیاب کبھی ہو نہیں پائی، لیکن اب نہ کراچی شہر میں نہ پنجاب میں جماعت اسلامی کا بھی وہ موقف نہیں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ نہیں، موقف کے تو لوگ اپنا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، جی، ایجوکیشن ہو گئی، اکانومی ہو گئی، اور جو انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ آپ کا ویژن کہاں تک ہے، وہ لوگ تو اس کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں، پلس آپ کا گراس روٹ پہ آپ کا سٹرکچر کس طرح سے آپ کا اسٹیبلش ہوا ہے، وہ چاہے پولیٹیکل پیٹرنیج ہے یا وہ ہے، ان کا ایک بڑا نیش سا ایک وہ ہے اپنا نیٹ ورک ہے، مدرسہ کے ارد گرد و مسجد کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے۔ ہمارے جو معاشرے میں ریلیجن کا بھی ایک کافی حد تک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب جا کے یہ انفلوئنس اس طرح سے شاید آپ کو ان کی نمبر آف سیٹس میں نظر نہ آئے، لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اگلے، یا میں فرسی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو جس طرح تحریک لبیک شاید ڈینٹ پہنچائے، 10 سے 20 ہزار ان کی رینج ہے، 10 سے 20 ہزار میں وہ اپنا ممبر تو نہیں منتخب کرا سکتے، لیکن جناب جہاں بالکل جیسے کہ 1-on-1 ان کا ہوگا، کانٹیسٹ ہوگا ڈائریکٹ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا، وہاں پر 10 سے 20 ہزار ووٹ شاید امپورٹنٹ ہو جائے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ شاید سیٹیں چند نکالے، لیکن پی ٹی آئی کے پراسپیکٹس کو وہاں پہ شاید ڈینٹ کریں گے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جناب کہ جس رفتار پہ یہ جماعتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے پرانی مین سٹریم مذہبی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی ایک بات ہے سوچنے والی کہ اگر یہ جو فرنج گروپس ہیں جن کو آپ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جی یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ تو بالکل ہی انتہا کی طرف جا رہی ہے، اگر وہ آپ کے سٹیٹس کو ریلیجس پارٹی سے آگے بڑھ گئی ہیں تو پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ 10,000 12,000 ووٹ بہت زیادہ ہے۔ اصل ایک چیز ماننی پڑے گی کہ ڈیموکریسی ہے، یہ انکلوسیو ہوتی ہے، ہمیں سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں اندر ہماری سوسائٹی میں ایک سینٹیمنٹ ہے جو ریلیجس ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں انہیں ایک تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ اپنے ری افرم کرنا ہوگا، اور نفرتیں نہ پھیلائیں، ہاں انٹالرنس کو بالکل کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کی طرف اپنا ایمبیولنس رکھیں گے تو یہ پھر مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے، اور جو ابھی آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب کے ساتھ ہوا پھر شاید کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے۔ بالکل ٹھیک، اگلے حصے میں بات کریں گے ایک اور ایسا موضوع جس کے بارے میں بہت زیادہ ایمبیولنس ہے، نگران وزیر اعظم صاحب جن کی تقرری میں بہت زیادہ تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے، نامینیشن میں بہت تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے، رہی گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے۔ حکومت ختم ہونے میں صرف 11 دن باقی ہیں، مگر ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی نام سامنے نہیں آ رہا۔ اب جبکہ خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ نام فائنل ہو گیا ہے، بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا، اس نام کے حوالے سے جو تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر تحریک انصاف نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اب اگر ہم اسپیکولیشن کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، بہت زیادہ نام فلوٹ ہو رہے ہیں۔ ہیئرز واٹ وی نو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ 3 اپنے جو نامزد لوگ تھے وہ آگے رکھ دیے، بلکہ جو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ لیک کر دیے، اور بہت ہی غیر ذمہ دار بات تھی۔ لیکن وہ جو نام تھے وہ جنرلی قابل احترام ہیں، ویل ریسپیکٹڈ ہیں۔ جو تینوں نامنیز ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، تصدق حسین جیلانی صاحب ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ہیں، جنرلی پیپل ہو کمانڈ رسپیکٹ within their fields۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو کچھ نام، اور وہ بھی اسپیکولیشن میں ہی ہے، زیادہ تر گڈ پیپل، ریسپیکٹیبل پیپل۔ لیکن یہ جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہا کسی طرح سے۔ اب خورشید شاہ صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 مئی کو ہم نام اناؤنس کر دیں گے، unless I'm mistaken، لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پہلے سے ہی نام آپ کا حتمی ہو جائے گا۔ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیر اعظم اس نام کو فائنلائز نہیں کر پائے تو جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک پارلیمانی کمیٹی قائم ہوگی، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں بھی وزیر اعظم کے لوگ ہوں گے اور حزب اختلاف کے لوگ ہوں گے۔ اگر وہ بھی اتفاق نہیں کر پائے تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ آنرس ٹاسک جائے گا، اور ای سی پی فیصلہ کرے گی کہ آپ کا اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ یہ آن ٹائم
کیونکہ اب جو انٹرم وزیر اعظم آ رہا ہے اس کو بھی ٹیم بنانی ہے, اس کو بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس کو بھی شاید 2-4 فائلیں پڑھنی ہوں گی. 11 دن بہت کم ہے کسی بھی ٹرانزیشن کے لیے. بہتر ہے اگر جلد از جلد نام اناؤنس ہو جائے. یہ جو جس طرح کا آپ ان کا دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈیں ریلیکسڈ ہیں, کوئی ان کی طرف سے ارجنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی, نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ پرائم منسٹر کی سائڈ کی طرف سے. کہ جو ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی ایک چند دن پہلے, اس میں کہتے ہیں وہ ٹوٹل میٹنگ 7 سے 8 منٹ کی تقریباً تھی, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے صرف ان کا حال احوال پوچھا اور وہ کہا کہ میں ترکی جا رہا ہوں اور اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر اس پہ بات ہوگی. اور اب منگل کی تاریخ طے ہوئی ہے کہ انہوں نے جب بات کرنی ہے. تو یہ جس طرح کا ایک آپ دیکھیں نا, ایک جیسے کہ تعامل سا دکھا رہے ہیں دونوں سائڈ, اس سے تو مجھے ڈیفرنٹ سٹوری لگتی ہے کہ ان کے نام, ان کے درمیان کسی نام پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ صرف اس کو ایک سیکریسی رکھ رہے ہیں تاکہ باہر نہ نکل جائے اور اس پہ کرٹیسزم نہ ہو. وہ شاید وہ پرانا ایکسپیرینس نہیں دہرانا چاہتے جب 2013 میں چند نام لیک ہو گئے تھے اور ان کے اوپر کچھ نیب کی کاروائی, کوئی دوسری طرح کی کرٹیسزم آنا شروع ہو گئی تھی. وہ میرا اپنی ایکسپیکولیشن ہے کہ شاید وہ کر رہے ہوں, کیونکہ اس طرح کا سکون دونوں سائڈوں کی طرف سے یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ اچھا ہو کہ یہ مسئلہ کمیٹی میں جانا ہے, اور کمیٹی میں کو بھی ٹائم چاہیے. اگر لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن 4 میٹنگز ہو گئی ہیں ان کی, اور کافی عرصہ ہو گیا تقریباً مئی کی سٹارٹ سے یہ میٹنگز چل رہی ہیں, وہ ابھی تک طے نہیں کر پائے. تو یہ جب کمیٹی میں جائے گا اور کمیٹی میں باقی پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوگی, تو وہاں پر جا کے جس طرح کی اس کے اوپر لڑائی وغیرہ ہونی ہے یا بحث ہونی ہے, تو وہ اس طرح کا آپ رسک لے نہیں سکتے. تو جس طرح اس کو مسئلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہو ان کے ذہن میں کوئی نام ہو جو کرنا پڑے, یہ اب جس پہ ایگری کرنا چاہ رہے ہو, لیکن تھوڑی تھوڑی پوزیشن چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے شاید کوئی کینڈیڈیٹ سجیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, جو اپوزیشن کی طرف سے آتا اسے ایکسیپٹ کرتے, لیکن اب کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید وہ بھی آپ کوئی نام پروپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 کنفلکٹنگ چیزیں ہیں جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن شاید ان میں وہ کانفیڈنس ہے کہ ہم کوئی کنسنسس اچیو کر لیں گے. جس کا یہ ویسے باقر صاحب, یہ میرے خیال سے آپ نے بات بڑی ٹھیک کی تھی. اگر یہ کانٹروورسی ہوتی تو کوئی پارلیمانی کمیٹی وغیرہ, یہ جو تمام خدشات ہیں یہ کچھ دیکھنے کو ملتے, لیکن اس بار ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نام پھر آپ نے فائنلائز کیا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ 31 مئی کے رات کے 12 بجے تک انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اناؤنس کریں, تاکہ بیچ میں کچھ ہو نہ جائے, کچھ نیب کی وہ نہ ہو جائے. پی ایم ایل این کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے, پچھلے ہفتے زرداری صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی, تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا, ان کو کوئی میرے خیال میں ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہے کہ they will agree. یہ ہو گیا جناب کنسلٹیشن کی, اور کہ نام ذرا سرکیولیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم آ جائیں کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا 2013 میں سب کے سب آپ کے نگران وزیر اعظم, آپ کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ کے چیف الیکشن کمشنر, اب بہت کچھ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی یہ تو دس واز اے فکسڈ میچ, بار بار. لیکن اب جب 2018 میں آپ نے اس چیز کو کسی طرح سے درست کرنی ہے, آپ نے ایک تو اس طرح کے لوگ ابو دا بورڈ لانے ہیں. ویسے کہنے کو تو جناب کھوسو صاحب بھی ابو دا بورڈ ہیں, فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی قابل احترام ہے, ابو دا بورڈ ہیں. آپ نے جو آپ کا ایک انٹرم سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا بہت درست کرنا ہوگا, اور آپ اس کو اس طرح درست نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے جو آپ کی کیئر ٹیکر حکومت کے ویسے اختیارات اتنے کم تھے اس کو آپ مزید کم کر رہے ہیں. یعنی اس کی جو ایک شک ہے, آپ کو بہتر جانتے ہیں جناب, الیکشن ایکٹ 2017 وہ کہتی ہے کہ جی جو آپ کا نگران وزیر اعظم ہے, نگران انتظامیہ, وہ میجر پالیسی فیصلے کر ہی نہیں سکتے, تو آپ ان کو بہت زیادہ ہیمسٹرنگ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے. کیئر ٹیکر حکومت میں اور منتخب حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب تجربہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, جو جتوئی صاحب اور غلام اسحاق صاحب نے اتنی زیادہ قانون سازی کر دی تھی 60 دن میں کہ ابھی بھی پاکستان پینل کوڈ اسی کو بھگت رہا ہے. لیکن دیر از اے بیلنس. آپ بالکل کیئر ٹیکر حکومت کو ٹوتھ لیس نہیں کر سکتے, نہ آپ کو کرنا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام کیا ہے, پروسیس پہ میں ڈس ایگری کروں گا. ان کا کام تو ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے, ڈے ٹو ڈے جو بزنس ہے اس کو رن کرے, اور اس آفس کو ہولڈ کرے, اس پہ کنٹینیوٹی رکھے جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی. وہ کس طرح سے فیصلے لے سکتے ہیں جب ان کو آتھرائزیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے, جو گورنمنٹ فیصلہ لیتی ہے وہ آن دا بیسس آف کہ اس کو مینڈیٹ حاصل ہے جو پارلیمنٹ میں, اس کی بیسس پہ وہ فیصلہ لیتی ہے. وہاں پر
तो केयर टेकर के पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि जहां पर वो अपना, जहां से वो मैंडेट ले रही है, वो ठीक है कि उनको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट करते हैं और वो चलाते हैं। मेरा ख्याल में ये ठीक है और ये कंट्रोवर्सी कम करेगा। जो लास्ट टाइम जो 35 पंचर टाइप स्टोरी थी वो शायद इस दफा हमें नजर ना आए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसकी केयर टेकर की यूटिलिटी भी है या नहीं। ये खामखा हम इस बहस में तकरीबन 1 महीने से हम पूरी कौम इसमें उलझी हुई है कि कब इनके दरमियान कंसेंसस होता है, कौन आता है। चाहे आपने खुद से अब डिस्क्राइब कर दिया, बिल्कुल टुथलेस सा है वो, एक नॉमिनल फिगर हेड टाइप आदमी होगा, वो आके बैठ जाएंगे और ओवरसी करेंगे उस प्रोसेस को। तो दुनिया भर में उसी गवर्नमेंट को, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होने के बाद बिल्कुल उसी तरह टुथलेस हो जाते हैं, वो उसको ओवरसी करते रहते हैं। हमने खामखा एक केयर टेकर की पख रखी हुई है, ठीक है, तो फिर आप उसको खत्म कर दें। आप कहें कि जी केयर टेकर निजाम होना नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होता। तो आपके पॉलिटिशियंस ने डिसाइड करना है ना। नहीं, आपने आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाकर सजाद साहब का जो तवील सहाफती तजर्बा है, बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक एनालिस्ट बता सकते हैं कि क्या इसकी यूटिलिटी है। अगर यूटिलिटी नहीं है तो उसको खत्म करें। इस दूसरे मुल्कों में भी चेंज हुआ है ना, मैं चेंज हो गया। बांग्लादेश ने ये मेरा जो पॉइंट है ना बाकर साहब, वो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी उनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप इंतखाबात की निगरानी करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा टूथलेस हो जाएंगे तो फिर से आपको ये कहानियां देखने को मिलेंगी कि जी वो काउंटर फॉइल्स के साथ क्या हुआ और वो प्रोविंशियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिले हुए हैं और इस तरह की कार्रवाई होगी और कुछ लोग वुमेन्स पोलिंग बूथ में चले जाएंगे। अगर आपकी निगरान हुकूमत इतनी ज़्यादा टूथलेस होगी तो वो आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात भी नहीं कर पाएगी, जो 2013 में हुआ था, सबने देखा था। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। हुकूमत तो बड़ी जिम्मा हो जाएगी ना, कहेगी हमारा तो नहीं जिम्मेदारी, जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमने फैसिलिटेट करना था, गाड़ियां प्रोवाइड करनी थी। नहीं, लेकिन उस फैसिलिटेशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैम्प बॉडी नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपको भी कंसिडर्ड डिसीजंस करनी होती हैं, आप अपना जहन अप्लाई करना होता है। मेन किरदार इसी पे का है। भी अगर आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी वहां पे, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, वो उसका रोल कंट्रोवर्शियल खत्म कर दें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको ले आए, किसी को खाकान अब्बासी को कहें कि अगले 60 दिन भी आप ही हुकूमत कर लें, ठीक है जी। नहीं, उन्होंने पहले से भी 10 महीने तो कर लिए। वैसे वो उनको 2 दिन और दे दें तो साल उनका पूरा हो जाए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने वैसे डिफाइड ऑल एक्सपेक्टेशंस। वो उम्मीद है वैसे कि मुस्लिम लीग नवाज कोई एक नॉन शरीफ लीडर के जरिए ही चले, खानदानी बादशाहत मॉडल से ज़रा हट जाए। अगले हिस्से में बात करेंगे मुल्क में जारी लोड शेडिंग और गर्मी की लहर की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुल्क में जारी लोड शेडिंग और गर्मी की लहर की, जो ख़ास तौर पर कराची के शहरी उससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। आज भी कराची में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा और हीट वेव भी शदीद थी। मगर उस सारी सूरत हाल में बिजली हकाम ने कराची के शहरियों के लिए ये एलामिया जारी किया है, अगर 7.5 घंटे आपके घर लाइट नहीं आती तो हमें इतला करें। उस ऐलान के बाद आपको कि इलेक्ट्रिक की संजीदगी का अंदाज़ा लगाना आसान हो गया होगा। क्यों जनाब, 7 घंटे अगर नहीं आती कहीं बिजली तो फिर उसके बाद आप इन्फॉर्म करें। नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस किस्म का एक नोटिफिकेशन है और इंसल्ट है कराची के लोगों के लिए कि जी 7.5 घंटे बिजली की आप एब्सेंस इस 44 डिग्री यानी 5.5 घंटे पे हमें तंग ना करें, बर्दाश्त करें। आप कराची में एक हीट वेव चल रही है और ये है कि मिडल ऑफ दिस वीक जो आने वाला हफ्ता है उसके दरमियान में कहीं पे वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो के इलेक्ट्रिक ने वहाँ पे सिचुएशन एक क्राइसिस की बनाई हुई है। उनके 1 या 2 यूनिट्स अभी काम नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा वो के इलेक्ट्रिक अचीव क्या करना चाहते हैं। वो अगर शंघाई इलेक्ट्रिक ने आके टेक ओवर भी करना है तो हालात को इस तरह कंड्यूसिव बनाए ताकि वो ट्रांसफ़र सही तरह से हो सके। सिर्फ ये कि आपने अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लें कि मैंने तो अब कुछ नहीं करना, अब चूंकि ये दूसरी एक मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र होना है तो आप पीछे हट जाएँ, तो वो नहीं है। जहाँ तक लोड शेडिंग का मसला है पूरे मुल्क में अमूमी तौर पर जो है ना, ये देखें आप नवाज शरीफ की
جو ایک کی اچیومنٹ وہ اپنی PMLN گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میگا واٹ پورے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو ڈیلیور کس طرح سے ہو رہے ہیں, وہاں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو جی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ لوگ شاید ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر جن ایریاز میں آپ کا ریکوری نہیں ہے یا پاور تھیفٹ ہے, اب تھیفٹ اور ریکوری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید پے نہیں کر سکتے, اور وہ ہے. دوسرا مسئلہ وہاں پر اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ آتی ہے. دوسرا مسئلہ آپ کی ٹرانسمیشن کا جو نیٹ ورک ہے, وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ سارے کا سارا لوڈ برداشت کر سکیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ میسو بریک ڈاؤن ہوا کہ جب ان کا ایک ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی, جس کی وجہ سے سارا وہ نیٹ ورک ڈسٹرب ہو گیا. اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا, سارا کا سارا کافی دیر کے لیے وہ بالکل بجلی کے بغیر ہو گیا. تو یہ وہ مسئلے ہیں. انہوں نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ کر دی پروڈکشن سائٹ پہ. اب کل کا اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو تقریباً 20,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ان کے پاس اویلیبل تھی, ریکوائرمنٹ 19,000 تھی, لیکن پھر بھی ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ پے نہیں کر پا رہے, ڈیفالٹ چل رہا ہے, وہاں چوری ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جناب یہ بات کرنا بار بار کہ پروڈکشن کیپیسٹی ہے, پروڈکشن کیپیسٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, لیکن گھوم پھر کے آپ اسی ڈسٹریبیوشن کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو سارا ایشو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. اب ہم سن کے تھک گئے کہ جی ہمارے پاس پاور پروڈکشن ہے, پروڈکشن کیپیسٹی ہے, سارا جو مسئلہ ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. یہ تو اب آنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں جا رہی ہیں, اور آپ کی جیسے باقر صاحب کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ایک اور چیز جس پہ رائے بھی آپ کی لینا چاہوں گا, یہ جو بیوروکریٹک وینگلنگ ہو رہی ہے. اب جو پاور سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی پہلے جو آپ کے سیکریٹری صاحب تھے وہ ذرا چلے گئے چھٹی پہ, اچھی بات ہے, ان کو جانا بھی چاہیے, لیکن ساتھ میں پھر جو پیسکو کے چیف صاحب ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ ساتھ میں وہ لوڈ شیڈنگ کے جو اسکیجولز ہیں وہ مینیج نہیں ہو رہے تھے. تو کافی کچھ ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے فرام پاور ڈویژن. جو یہ پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد کی آپ سارے ڈیولپمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے کہ آپ کی لاپ سائڈڈ پرائورٹیز تھی, آپ نے سارا کا سارا جو بھی تھی آپ نے بیوروکریسی پہ نہ نکالیں. جی بیوروکریسی پہ نہ نکالیں, آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو آپ کا وہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری پالیسیز غلط تھی جس کی وجہ سے سارا یہ ہو رہا ہے, اس وقت سچویشن بن رہی ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی سوچنے کا وقت ہے کہ جب وہ آئیں تو انہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جہاں پر انویسٹ کرنا ہے پروڈکشن کیپیسٹی میں, ٹھیک ہے 13,000 میگا واٹ پروڈیوس کیے گئے, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ 13,000 کنزیوم بھی ہو جائیں. آپ اگر 13,000 جو ایڈیشنل پروڈیوس کیے ہیں اگر وہ کنزیوم نہیں ہو پا رہے, لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ان کو خریدنے کے لیے, تو اس پروڈکشن کا کاسٹ کا کیا فائدہ. آپ کو الٹا وہ جو پلانٹس آپ نے لگائے ہیں وہ آپ کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ بن جائیں گے, چاہے آپ نے رینٹ پہ لیے چاہے آپ نے لگائے, کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی ان کی مینٹیننس کاسٹ دینی ہے, ان کی اور جو دیگر کاسٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو آپ نے ایک ہولسٹک اپروچ رکھنی ہے. اب جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم انرجی ایمرجنسی لگائیں گے, تو اس میں شاید انہیں چاہیے کہ صرف یہ بھی ایک طرح کا جیسا وہ ٹکٹ پروجیکٹس نہیں ہوتے ہیں بگ ٹکٹ پروجیکٹس کے, جی ہم نے فلاں پلانٹ لگا لیا فلاں پلانٹ لگا لیا. ابھی 3 LNG پروجیکٹس آن لائن ہیں, 2400 میگا واٹ ابھی انہی دنوں میں ایڈ ہوا ہے, لیکن جب کھپت نہیں ہو رہی, لوگوں تک پہنچ نہیں رہی, لوگ اسے استفادہ نہیں کر رہے, تو اس بجلی کا کیا فائدہ کیا ہوا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے. اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.